हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। 7 अक्टूबर 2023 को 650 दिन हो गए हैं। इस 650 दिन में दुनिया कितनी बदली, ये समझना भी मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस सब का नतीजा क्या होगा। अब ताजा सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। कुछ चीजें मीडिया में बताई गई हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ चीजें मीडिया में नहीं बताई गई हैं। हो सकता है ईरान के खिलाफ फिर से हमला करने की शुरुआत हो, लेकिन ईरान भी अपनी पूरी तैयारी बता रहा है। वो कहता है कि अगर भड़काया गया, उकसाया गया, तो हम हमले फिर से शुरू कर सकते हैं। और उसके पास ये राइट इसलिए है कि अमेरिका और इजराइल ने उस पर जंग थोपी थी। वो जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। इसके अलावा भी क्या क्या कुछ हो रहा है इस पूरे इलाके में, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से, जो हमें वक्त दे देते हैं। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि अब ये क्या लगता है आपको? एक तरफ जो ईरान के साथ उसे जंगबंदी नहीं कहा जा रहा है, वो हमले रोकने की बात कही जा रही है। टेक्निकली क्या लगता है आपको, फिर से जंग भड़केगी, कुछ आगे बात बढ़ेगी, क्या होगा? अमन की तरफ जाएगा यह इलाका या जंग की तरफ? देखिए, वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, कई दहाइयों से ये वोलाटाइल एरिया है। और इसमें बहुत सारा यानी पॉलिटिकली और सिक्योरिटी वाइज के हिसाब से जंगें हुई यहाँ पर, चाहे ईरान इराक हुआ, फिर इराक ने कुवैत पर किया, फिर इसराइल के वक्तन फवक्तन एक एक डिकेड के बाद कभी वो हिजबुल्लाह के साथ, कभी हमस या दूसरों के साथ वो या लड़ाई करता। लेकिन एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हम्म। ये इजराइल पर लागू होता है। ये जो तरीके से इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इसको हजीमत का सामना करना पड़ा, और अल्टीमेटली जो कल ईरानियन स्पिरिचुअल लीडर ने भी ये कहा कि उन्हें अमेरिका को ये दरखास्त करनी पड़ी, उन्हें कहना पड़ा कि प्लीज आप इंटरवीन कीजिए और हमें सीज फायर के लिए ईरान को कहे, उनको इन्फ्लुएंस करे। क्योंकि पहली बार इसराइल को ईरान के साथ हमले में जो झटका लगा, वो शायद इसकी हिस्ट्री में पहली बार। 67 में भी वार हुआ, 73 में भी वार है। ओपनली उसमें जो थे पार्टीज आइडेंटिफाइड थे, लेकिन जिस तरीके से तन तना ईरान ने अगेंस्ट, इट वाज नॉट ओनली अगेंस्ट इसराइल, इट वाज अगेंस्ट यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, दूसरे कंट्रीज भी जो थे, जिन्होंने क्लियरली ये कहा कि इसराइल की सालमियत उनका जो है उस पर वो समझौता नहीं करेंगे। उनके लिए भी ये एक बड़ा सेटबैक लगा। अब ये दिखाता है सारा जो है सिनेरियो जो है टोटल चेंज हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है इसराइल प्रेजेंट कंडीशन में ईरान के साथ फिर पंगा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका जो बड़ा इतिहादी है वो इस तरीके से यूक्रेन वार में फंस गया, अब उससे निकलना ही मुश्किल हो गया। कल ही उन्होंने यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल और ये, क्योंकि अब उन्हें लगा कि ये वार उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो से इसके लिए पैसे भी लिए, लेकिन एक तो वो वहां फंसा है, दूसरी तरफ वो ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो फिर मिडल ईस्ट में इसराइल को उकसाएगा, एनकरेज करेगा कि वो एक और कन्फेडरेशन और महाज खोलेगा। तो फिर ये डिजास्टर की तरफ उनके है। ऑलरेडी जो है यूरोप में इसके खिलाफ, यूरोप और अमेरिका में गैप आई है, नहीं कि वर्ल्ड जो है इनमें डिफरेंसेस। अब अगर ये दूसरा महाज खुल गया तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक तो ये है। दूसरी बात, मुझे सबसे ज्यादा दुख जो हो रहा है, देखिए, अब इसराइल के लिए अरब कंट्रीज ही, जो सराउंडिंग अरब कंट्रीज है, वो उसके जो है
اس کے آسانیاں، پالیسیز، اس کے ایکسپینشنز، ڈیزائنز کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اعلی کار بن گئے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے بشار الاسد کی گورنمنٹ وہاں پر سیریا میں ختم کی اور اس کی جگہ نئی گورنمنٹ بنائی، اب دیکھیں اس کے حالات کیا. 10 عرب کنٹریز انکلوڈ اینڈ ترکی نے کل امریکہ سے ریکویسٹ کی کہ اس حکومت کو آپ اسرائیل کو کہیے کہ وہ اس پر بمباری نہ کرے، جس نے 2 دن پہلے نہ صرف ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا بلکہ پریزیڈنشل پیلس پر بھی کی. اور وہ دمسکس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے، سویدا ایریا جہاں پر دروز کی بڑی پاپولیشن ہے، وہاں تک پہنچ گیا. آج ایک رپورٹ آیا ہے جیروسلم پوسٹ میں یا ٹائمز آف اسرائیل میں کہ 1000 سے زیادہ اسرائیلی سولجرز جو ہے جو دروز کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئے وہاں سے اسرائیل سے، اور انہوں نے سیرین فورسز کے خلاف لڑائی کی، جس کی وجہ سے جو سیرین حکومت ہے ان کو سیز فائر کرنا پڑا. جو بمباری وہاں پر ہوئی، بامبنگ ہوئی ان کی جو وہاں پر، اس سے کلیئر ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت کسی بھی وقت جا سکتی. ایک حکومت تھی وہاں پر جو ایٹ لیسٹ سٹیبل کسی حد تک رہ گئی تھی، جب ٹرمائل کو اوور کم کر کے اس کو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شکایتیں بہت تھی لیکن یہ پرابلم نہیں تھی. اب دروز کے ساتھ، اس سے پہلے علویز کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس سے پہلے ایک تو حکومت کا نام و نشان نہیں ہے. جو حکومت جب اسرائیلی فورسز اور دروز کی سیکورٹی کے لیے وہ دمشق تک پہنچ گئے، اس حکومت کا کیا ہے؟ اور بنائی کس لیے بنائی انہوں نے؟ جو عربوں نے یا اس میں سعودی عرب، یو اے ای یا ٹرکی نے اس میں جو بڑا رول کیا ہے، وہ انہوں نے پلیٹر میں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی انہوں نے پلیٹر میں اس حکومت ملک کو بھی اسرائیل کے حوالے کی. اب وہ زیادہ دھیان یہاں پر ہی دے رہا ہے، یہاں پر ہی وہ چاہتا ہے، اس کا جو یہاں پر ہے لبنان پر وہ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ غازہ میں کر رہا ہے یہ ایک فرسٹریشن ہے. جب وہ ہار گیا ہر طرف سے اور اپنا جو ہے اس کا جو غصہ ہے وہ سارا کچھ وہ ہے غازہ کے لوگوں پر، بچوں پر، نہتے لوگوں پر جو امداد کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ریلیف حاصل کریں گے، ان کو ٹارگٹ، یہاں تک کہ کرسچن کا جو وہ جو ہے اس کو، چرچ کو بھی کل انہوں نے ٹارگٹ بنا. جی شیخ منظور صاحب میں 2-3 چیزیں جو اب تک آپ نے باتیں کی اس میں بہت ہی اہم بات یہ کہ اب یہ عرب ملک خود اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس بیک گراؤنڈ میں کل رات ہوتی انصار اللہ کے جو عبد الملک الحوثی ہیں، انہوں نے، وہ ہر تھرسڈے کو ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل ہر عرب پڑوس کے ہر ملک کے ساتھ کرے گا، یہ انشور کر کے کہ جوابی کارروائی نہ ہو. ابھی جو دسمبر میں حکومت گری سیریا میں، وہاں پہلے 2 دن میں اسرائیل نے یہی کام کیا کہ تمام فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے. اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ 80% فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا. اب وہ سیدھے کہہ رہے ہیں کہ باقی عرب ملکوں کے ساتھ بھی اسرائیل یہی کرنے والا ہے. تو کیا ان سب کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ کیا یہ انہی کے پاس سے پروگرام آئے گا، اس پہ عمل کرتے رہیں گے جیسے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے کسی کو آگے دھکا دے دیا جاتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے عربوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، وہ ویژن لیس پیپل ہے. ان کو یعنی جو ہے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، ان کی کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. سب سے اگر آپ نے دیکھا کیا عربوں میں اتنی ملٹری قوت ہے کہ وہ کنفرنٹ کر سکے؟ اگر انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے مجبور کیا ٹرمپ کو، یعنی کہ پیسے دے کر ان کو کہا کہ اس حکومت کو آپ ریکاگنائز کیے، ایک آدمی کو جو کل تک ٹیررسٹ تھا، جس پر $10 ملین جس پر انعام تھا، اس کو انہوں نے ہینڈ سے، اور وہ اس پر خوش ہوئے کہ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اٹھائی، اس نے پابندی اٹھائی. لیکن بدلے میں کیا ملا؟
اگر وہ اسی سے خوش تھے، ٹرمپ کو کیا ہے، اس کو پیسے سے مطلب نہیں سر، ٹرمپ بدلے کو میں نہیں سر، بدلے میں یہ ملا کہ بشار الاسد کی سرکار گر گئی، جو ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اس کا رشتہ تھا، وہ ایران کو ان کا کنٹرول کرنے اور دیکھیے یہ جی وہ ایک لارجر ایجنڈا کے طور پر تھا ہاں کہ بشار الاسد کو جو ہے حزب اللہ کو ویک کیا جائے، ایران کو ویک کیا جائے، تاکہ اس کے جو وہاں پر الائز تھے یا جسے یہ پراکسیز کہتے ہیں ان کو ویک کر کے ان کا لاسٹ ٹارگٹ ایران ہی تھا، جو فیل ہو گیا ابھی ریسنٹ۔ اس میں یہ ہے، لیکن ان کے پاس کیا تھا، انہوں نے بس پیسوں سے، جس میں زیادہ رول کیا ٹرکی نے، اس نے فائنانشل کے علاوہ ملٹری سپورٹ بھی اس کو دیا، ان سے یہ مدد کر کے ایک حکومت تو بٹھائی، لیکن حکومت بٹھانے کے بعد، وہاں پر انسٹال کرنے کے بعد، کیا اس کی ریٹ چل رہی ہے، ایکسپوز ہو گیا ہے، جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، میں پہلے سے کہہ رہا تھا یہ حکومت زیادہ دیر نہیں رہے گی، یہ بھی نہیں۔ اب امریکن جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، ایک طرف ان کا پریزیڈنٹ ان کے ساتھ فون ہینڈ شیک کر رہا ہے، کہتا ہے ینگ ہے، ٹیلنٹڈ پرسن ہے، دوسرا اس نے کہا جس طریقے سے وہاں پر سیکورٹی سچویشن ہے، دس گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاس فار لانگر پیریڈ۔ امریکی فارن منسٹر نے کہا کہ یہ حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی۔ اچھا سر، ایک اور عبد الملک الحوثی نے ایک بات اور کہی کہ یہ عرب حکومتیں بڑی بڑی رقم انویسٹمنٹ کے نام پر امریکہ کو دیتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اس پیسے کے ہتھیار اسرائیل کو بھیجتا ہے، یعنی سیدھا سیدھا عرب حکومتیں غزہ کے فلسطینیوں کو بے گناہوں کے قتل عام میں باقاعدہ پیسہ بھی خرچ کر رہی ہیں۔ یہ بات بھی عبد الملک الحوثی نے کہا ہے، یعنی دیکھیے کس حد تک یہ فلسطینیوں کے دشمن ہے، کیا کچھ ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے، یہ تو حماس کو، اس میں سے بہت سارے عرب کنٹریز اس کو، ان کے خلاف وہ پہلے سے ہی تھے۔ آپ کو پتا ہے صرف یہ جو قطار ہے وہی ان کو دیا تھا شیلٹر، اور یہ دیا تھا ایک، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل مرکز بننا تھا جہاں پر نیگوسیشن ہو رہے تھے، چاہے افغانز کے ہو رہے تھے، چاہے ایون یوکرین میں کبھی کبھی جو بات چیت ہو رہی ہے، یا اس کے پلسٹائن کے بارے میں، وہاں یہ سارے جو نیگوسیشن ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات جو ان دنوں، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ اتنی دیر سے وار چل رہی ہے حماس کے ساتھ، کیا انہوں نے کیا ایکسپٹ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد؟ کیا انہوں نے پریکٹیکل سٹیپ لیے؟ میں ابھی ریسنٹلی یہاں پر ایک فارن کارسپونڈنٹس کلب میں ایک وہ جو موروکن ایمبیسیڈر مسٹر مالکی، اس کا شاید نام ہے، تو میں بھی گیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا، صاحبوں نے کہا کہ اس کو کوئی ٹف کوسچن پوچھی، الٹیمیٹلی آخر پر مجھے بھی موقع ملا، تو میں نے کہا کیا آپ لوگوں سے یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ ٹریڈ فی الحال ہالٹ کرے، ایئر سپیس بند کرے، ان کے جو نیشنلز ہیں ان پر آپ پابندی لگائے جب تک کہ یہ وار ختم نہ کرے؟ تو وہ بڑک اٹھے، اس سے تھوڑا نہائے ہو۔ یہ ان میں اتنی سی ہمت نہیں ہے، ان میں سے کسی نے، یہ نہیں مراکو کی بات ہے، وہ سارے عرب کنٹریز کا کوئی اوپنلی کوئی، اس کے بعد آپ دیکھیے یو اے دوسری جگہ بھی یہ جاتے ہیں، آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے وہاں پر، دیکھیں گے کس طریقے سے یہ بچوں پر جو فائرنگ کر رہے ہیں ان کو مارتے ہیں، جب وہ ایڈ لینے گئے، ہم ایڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ چلیے ان کا پولیٹیکل چھوڑیے، علیحدہ، از اے ہیومن ایشو جس پر ساری انٹرنیشنل کمیونٹی بہت، یہ اس کے جو اپنے جو ہے جوز جو ہے امریکہ کے ایک لا سیکشن آف یہ، وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تھے ان کو کہ خدا رہا، جنگ میں جو ہے پولیٹیکل فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا، لیکن ان بچوں، نہتے بچوں کو جو بھوکے ننگے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ان کو وہ سیکورٹی نہیں دے سکتے؟ یہ ان میں اتنی، ان بھوکوں کے اوپر تو گولیاں برسائی جا رہی ہیں، تقریباً وہی 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے۔ جو لوگ بھوکے کھانا مانگنے کے لیے آتے ہیں، مدد لینے کے لیے آتے ہیں، ان پر باقاعدہ گولی چلائی جاتی ہے، اور ویڈیو بنتی ہے
اور ویڈیو بننے کی انہیں اطلاع ہوتی ہے اسرائیلی فوجیوں کو، اس کے باوجود وہ نہتے لوگوں پر گولی چلاتے ہیں. اچھا میں اب دیکھیں میں ایک اور چیز جی چاہتا ہوں، ہاں یہ ان کے پاس سب سے زیادہ یہ ویپن ہوتا ہے. یہ مثلا جو کل سیریا میں ہوا، کل سعودی فارن منسٹر یا کچھ لوگوں نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات کی، بھائی یہ اس کو روکو، اس کو مہربانی کر کے روکو. اچھا وہ جہاں اور پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ دیکھو کیسے وہ پالیسی چلاتے ہیں. جو یہ کیا اٹ واز یونیلیٹرل ایکشن آن بہاف آف اسرائیل، ہمیں اس کے ساتھ نہیں، لیکن ایکشن کو کنڈیم کرنا، اس پر روک لگانا، وہ بھی وہ نہیں کہتے. دس شوز دیئر ہالونیس. ایک بیان بھی نہیں دے پاتے. اچھا ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کا اشارہ آپ نے تھوڑا سا شروعات میں کیا تھا. غزہ میں ایک چرچ پر حملہ ہوتا ہے اور اس چرچ پر حملے کی پہ امریکہ ناراضگی ظاہر کرتا ہے. اور امریکہ میں اسرائیل میں امریکی ایمبیسڈر جو ہیں ان کا ایک اور اسٹیٹمنٹ آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کہ اسرائیل امریکی کرسچنز کو، عیسائیوں کو ویزا نہیں دے رہا، اور وہ غصے میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں بھی جوابی کارروائی کرنی پڑے گی، اسرائیلیوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے. تو کیا یہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں بھی جو تعلقات ہیں خراب ہوں گے، یا سمبولک ہے، یہ وقتی طور پر ہے؟ کیا لگتا ہے؟ یہ نورا کشتی ہے. ہاں یہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اس پر ریزنٹمنٹ ہے، لیکن الٹیمیٹلی فائنل گول ہمیں یہ دیکھنا چاہیے both are together when they have to fight against Muslims. اس میں کہیں بھی یہ ابھی جو امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ کل ہی جاری کیا گیا، جو بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ویڈیو کوئی نکالے گا he will not be given visa نہ، اور اس کے خلاف اگر وہ وہاں پر ہے اس کے خلاف، یہ کل کیا ہے ان کا ڈیسیجن ہے. یہ سیم ہیز بین ڈن بائی برٹن نے بھی ایسا ہی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی بھی جو پرو پیلسٹینین گروپس ہے ان کے خلاف پابندی لگائی جائے گی. کہتے تو یہ وربلی یہ جو ریزولوشن میں کہتے ہیں ہیومنٹیرین ایڈ، اب صرف چونکہ اس میں کرسچنز انوالو تھے، پہلی بار چرچ پر حملہ کیا گیا جس میں 3 شاید لوگ مارے گئے، اس پر ایک ریزنٹمنٹ دکھائی. لیکن جو اتنے 60,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جو آفیشل فگر ہے، اٹ میں بھی انآفیشلی اٹ میں بھی مچ مور، کیا اس پر کبھی انہوں نے، اور اس میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں، کیا اس پر انہوں نے ہیو دے بین ایور سیریس اباؤٹ دیئر فیٹ؟ کبھی کچھ بھی نہیں کیا. اب دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے، یہی دکھاتے ہیں ان کو، اگر کل سپوز انہوں نے کل دروز کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ دروز کو سیف ایریا ہم مانیں گے، اگر انہوں نے ہاتھ لگایا اس کو، اس کمیونٹی کو ہاتھ لگایا تو ہم ان کو تہس نہس کریں گے. تو کیا ان میں سے کسی میں ایک میں قوت ہے؟ وہ چلیے پہلے بنایا، اس حکومت کو انسٹال کرنے میں مدد کیا، اس کو کہتے ہیں نہیں ہم اس کو ملٹری ایڈ دیں گے، سپورٹ کریں گے. ہی ہیز ٹو یہ نہیں بنانا ہے، اس کا زونز نہیں بنانے ہیں، اس کو سیکورٹی زونز، اینڈ ٹو الاو اسرائیل ٹو فارم کریٹ سیکورٹی زونز اراؤنڈ دمسکس. اٹ از اے تھریٹ ٹو دی گورنمنٹ. اچھا اس سب کے بعد میں دیکھیے ایک چیز ہے بہت ہی دلچسپ ہے. ابھی پچھلے ہفتے جولانی یعنی احمد الشرع آذربائیجان میں اسرائیلی ذمہ داروں سے ملے ہیں اور نارملائزیشن کی بات وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اسرائیل حملے کر رہا ہے. تو جو دمشق میں بیٹھا ہوا حکمراں خود اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں 2-3 مہینے پہلے ایک باقاعدہ آفیشل آرڈر تھا جو دمشق سے پریزیڈنشل پیلس سے جاری ہوا تھا، عربی میں، جو ہم تک پہنچ گیا تھا، ہم نے لوگوں کو دکھایا. اس میں ساؤتھ سیریا کے کئی اسٹیٹس کے گورنرز کو یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی پرو پیلسٹائن ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی فلسطینی رہنما کا فوٹو آپ کے دفتروں میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسرائیلی فوجی آ جائیں آپ کے شہر میں تو آپ سرکاری عمارتیں خالی کر دو. تو جب دمشق میں بیٹھا ہوا حکمراں
اسرائیل کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, ریڈ کارپیٹ, تو پھر شکایت کیا ہے؟ شکایت کچھ نہیں ہے, انہوں نے یہ فیسلٹیٹ کیا. ہاں پہلے ہی ان کو پتا تھا اس کے ریپرکشنز کیا نکلیں گے. ہاں ایٹ لیسٹ بشار الاسد گورنمنٹ میں جو تھی, چاہے وہ علویز تھے, چاہے دروز تھے, چاہے یہ آرمینین کرسچنز تھے یا سنیز تھے, ایک تو یونائٹڈ تھا نا, فیس میں کچھ نہیں تھا. کوئی اتنے سال چلا, یہ تو نہیں لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی, پہلے علویز کو بنایا, لطائق کیا, اور دوسرے جو ریجنز ہیں ان پر حملہ کیا. اس کے بعد اب دروز کے ساتھ کیا. ان کا بھی نہیں چل رہا ہے کچھ, اور بٹھانے سے یہ تھوڑی مسئلہ ہو جائے گا. اٹ از ہیڈنگ ٹوورڈس یعنی کہ کرائسس اس میں جو ہے کیوس وہاں پر ہوگا, انسٹیبلٹی, دیٹ از ان فیور آف اسرائیل. وہی اسرائیل چاہتا. تو پہلے جب یہ آیا, اس نے پہلی اس وقت 20 کلومیٹر اندر گولان ہائٹس سے نیچے اتر کے وہ آئے, وہ سارے دروز وہاں پر بیٹھے ہیں, گولان ہائٹس میں بیٹھے. Within Israel, there are 150,000 Druze. اس میں سے تقریباً it is the only community they have been allowed to be a part of security apparatus. اچھا ایک چیز سمجھنے کی ہے. آپ نے بہت سی جنگیں کور کی ہیں, جنگوں کے قانون, قاعدے, اصول, وہ بھی آپ نے ضرور کافی پڑھے ہوں گے, اسٹڈی کیے ہوں گے. یہ ایران کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اکسایا گیا تو ہم پھر سے حملے شروع کریں گے, اور مجھے جو تہران سے اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ یہ سیز فائر نہیں ہے, یہ محض جنگ رکی ہے, اور ایران نے اس وقت کہا تھا کہ پہلے آپ حملے روکو گے تب یہ جنگ رکے گی, اور ایسا ہی ہوا بھی. تو کیا پھر سے اگر مان لیجئے کہ اسرائیل ابھی حملے نہیں کرتا, تو کیا انٹرنیشنل قانون کے تحت ایران پھر سے حملے شروع کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیے, رائٹ ڈیفینڈ میں جیسے کہتا ہے, جب اسرائیل نے انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑائی, کون سا یو این ریزولوشن ہے, کون سا انٹرنیشنل جسٹس کرمنل جسٹس کورٹ کا ڈیسیجن ہے, کون سا یو این ایچ سی آر کا ڈیسیجن ہے, جس کو یونیسکو یا دوسرے جو ہے جہاں پر اس کی دھجیاں اور مانا ہی نہیں, یہاں پر پھر بھی رائٹ ڈیفینڈ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس کی اجازت ہے. دوسری بات یہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے, جس طریقے سے ایران یا حال ہی میں آیت اللہ خامنائی نے جو کہا ہے کہ ان کی بیک بون سیکورٹی ان کی پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو گئی, وہ ابھی اس حال میں نہیں ہے کہ وہ اس سے ریکور کریں گے. اٹ ول ٹیک دا منتھس ٹو ریکور, اینڈ وہ اس پوزیشن میں آنے سے. دوسرا, جن لوگوں نے مثلا ایران دیکھیے یا لبنان دیکھیے, سیریا دیکھیے, وہاں پر لوگ جو ہے نا, they have seen violence over the years. وہ they have become tough. ان میں ایک یہ جو آئی ہے یا فلسطینیز جس طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے پھر بھی بچے جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, یہ بھی ہے. انہوں نے جو دیکھا ہے, مصیبت جو دیکھے ہیں انہوں نے, اس کا مقابلہ کرنے کی ان میں شمتا ہے. لیکن یہ جب انہوں حملے ان پر ہو گئے اور راکٹس برسنے لگے تو ان کی چیخیں نکل. ابھی جو کہتے ہیں, خود یہ کہتے ہیں اتنی ڈیمیج ہوئی ہے, اس کا جو ہے میجر پورشن آف اٹس ملٹری انسٹالیشنز جو ہے وہ تباہ ہو گیا, یا بالکل تباہ ہو گیا, پارشلی دے ور ڈیمیج. ان میں پھر ایک چھوٹی کنٹری, آپ دیکھیں کبھی کبھی جو ان کے جو ریزروز ہوتے ہیں, دے ریفیوز ٹو گو ٹو غازہ ٹو فائٹ اگینسٹ. کچھ لوگ نوکریاں ہی چھوڑتے ہیں, کچھ لوگ ملک سے بھاگ گئے, کچھ لوگ 3 لاکھ 3.5 لاکھ اس دوران وہ جو ہے دوسرے کنٹریز میں گئے رہنے کے لیے, جسٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. اور پھر اس کنڈیشن میں ان کے لیے لڑنا جو ہے, اور ہمیشہ میں بار بار کہتا ہے, اسرائیل کانٹ فائٹ آن اٹس اون, لیو الون ایران. وہ بھی تو ہم سے جب ہو گئے, اتنا ٹائم ہوا, وہ ان کو پوری طریقے سے قابو نہیں کر سکا. ان کے ٹیکنالوجی, ان کی جو ہے سیٹلائٹس, ان کے سارے جو سسٹمز ہے, دے مسٹ ہیو ورکڈ سم دے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں وی آر ہیڈنگ ٹورڈز 2 سال
ہونے والے ہیں، اکتوبر میں ہونے والے ہیں، 2 سال میں وہ اس کو ابھی بھی حماس والے کہتے ہیں ہمیں کنٹرول چاہیے، بارڈر کا کنٹرول چاہیے، آپ ویکیٹ کیجئے دین وی ول ایگری فار سیز میں. یہ کنڈیشن ابھی بھی ہے نا، جس وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. کیا کریں گے وہاں؟ ہے کیا وہاں؟ اچھا شیخ صاحب ایک چیز سمجھنے کی ہے، اس پورے جنگ کے دوران 650 دن، جیسا کہ میں نے بتایا 650 دن ہو گئے، 650 دن، اس دوران جو بھارت کے میڈیا میں اور بھارت سرکار نے جو رخ رکھا، کیا بھارت سرکار اور بھارت کے میڈیا کو اس سب سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جس راستے پر یہ چلے، کیا وہ ملک کے انٹرسٹ میں تھا یا ملک کے خلاف تھا؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. ہمیں 2 چیزیں کہنی چاہیے. ایک تو میڈیا، آپ کو پتا ہے پرٹیکولر ٹائپ آف میڈیا، ان کو اوبسیشن تھا اسرائیل کا. ان کو لگ رہا تھا یہ ایسا پاور ہے، یہ وہ کرے گا، ہمارے پاس ڈرون ہے. الٹیمیٹلی جو اس جنگ نے پہلی بار یہ ثابت ہوا، ایک چھوٹی سی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کنفائنڈ ٹو 350 کلومیٹرز یا زیادہ سے زیادہ 400 اسکوائر کلومیٹرز ایریا میں ہے، انہوں نے ایسا سرپرائز دیا ان کو 7 اگست کو، جس طریقے سے شاک ویوز اسرائیل کو لگے اس حملے سے. 7 اکتوبر 7 اکتوبر ہاں 7 اکتوبر 7 اکتوبر انپریڈکٹیبل، ان امیجنیبل. اب ان کو لگ رہا تھا 2 چیزیں جو ہوئی ہے، ایک تو وہاں پر جو ریزسٹنس ان کو ملی ابھی تک وہ اس کو کمپلیٹلی کنٹرول نہیں کر سکا. دوسرا، ایران اسرائیل وار نے دکھایا کتنا ولنریبل ہے اسرائیل. on its own it is not in a position to defend its country. اگر امریکہ ہاتھ کھینچے گا 2 دن میں کولیپس ہو جائے گی، خود ہی اس کے اپنے لوگ ہی کولیپس کریں گے. آپ نے دیکھا ٹرمپ نے اس کو بچایا، اس نے کہا کہ وہ جو جوڈیشل اس کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں ان کو ریکویسٹ کی اس کے خلاف یہ بند کرو فی الحال، اینڈ وہ پروسیس ہیز بین، یعنی کہ تھوڑا بہت اس کو ڈیلے کیا گیا. یہ سبوں کو پتا ہے ٹیکنالوجی کے علاوہ یو نیڈ گرٹ ٹو فائٹ. ان کو لگ رہا تھا ان کا پلان آپ دیکھیے دیٹ واز پرفیکٹ ان کے حساب سے. نے کہا ہم ان کے یعنی کہ جو اندر سے ہم نے کیا انٹرنل یعنی کہ سبٹاج کیا. اب اتنے ملٹری کے کمانڈرز مر گئے، اتنے مر گئے، ہمیں پتا ہے آیت اللہ کا ڈیسٹینیشن کا ہے، پلیز سرنڈر، ہم ان کو وارننگ کر رہے ہیں. لیکن جس ملک نے ریزیلنس دکھائی، courage دکھائی، ڈٹرمنیشن دکھائی، نو ڈسپائٹ دیز لاسز وی آر گوئنگ ٹو فائٹ یو ٹو فنش. آپ دیکھیں پہلے 2 دن کا حملہ اور پھر دیکھیں ریمیننگ 9-10 ڈیز میں کیا ہوا، جس نے اسرائیل کو مجبور کیا امریکہ کو کہنے بھائی ہمیں آپ بچاؤ. اور جیسے ایران نے کہا ابھی تو یہ جو ہے نا وہ جھلک تھی، جب کسی سیکورٹی، کسی ملک کے سیکورٹی، انٹیگریٹی اینڈ سورینٹی پر کوشچن آ جائے، بیریئرز بیکم بلرڈ، وہ ختم ہوتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دین یو ہیو ٹو سیو یور کنٹری سسٹم. اور کیا اتنی ٹیکنالوجی، ہم کہتے تھے آئرن ڈوم تھا، پھر ڈیوڈ سلیج تھا، پھر ایرو سسٹم تھا، کچھ پھر کیا ہوا. اینڈ سیکنڈلی جو چیز ہمیں اس جنگ سے سیکھنا ہے، سارا سپورٹ، لاجسٹک سپورٹ جو ہے اسرائیل کو ملا. اس کے جو میزائل آتے تھے they were never getting intercepted neither in Jordan nor Lebanon nor وہ خلیج میں they straight. جبکہ ایرانین میزائل اس کو 3 سٹیج کراس کرنے ہوتے تھے. پہلے اس کو امریکن والے ہی کرتے تھے، سیریا میں بھی کرتے تھے، جارڈن میں بھی کرتے تھے، پھر ان کا آئرن ڈوم کا ڈسپیٹ بیٹ جو تباہی مچائی یہ بیٹ میں. اور انہوں نے پھر بیان لگایا کسی کو رپورٹنگ کرنے سے نہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی یعنی کہ ان کو خوف ہراس ہو.
वरना तो यानी जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थी और जो लड़ने वालों की यानी तैयारी, जो तादाद लड़ने वालों की, हर लिहाज से इस बार ईरान ने यह बता दिया कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी भी अब उनके हाथ में है। तमाम यूरोप, अमेरिका, इजराइल, इन सब की टेक्नोलॉजीज को फेल करके जब ईरानी मिसाइल वहां पहुंच रहे थे, तो अब दोबारा जंग कैसे कर पाएंगे ईरान से? देखिए, मिसाइल सिस्टम उनका जो था उसने यानी कि इट हैज सरप्राइज इजराइल आज पर जो डिफरेंट किस्म के वैरायटीज उसमें वैरायटी की। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं चला, ये तो एयर टू एयर था ना सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड ऑफेंसिव में अगर ये होता है तो दे कुड हैव वॉकड आउट। ये कहना जो है, जो मिथ थी, उसमें कोई बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस है उनको भी ये था, नहीं जी ये पहले से 20-25 साल से ये कहा जाता था, नहीं इजराइल टेक्नोलॉजी हमें है, वो है, ये है। अब कल ही इंडियन जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा हमें इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। ने कहा वही इसका इफेक्टिव रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट ही सेड यस्टरडे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के यहाँ भी कहा गया, और ट्रंप ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री से कहा कि ईरान जैसे ड्रोन बनाओ, वो बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा, ईरान से जी इनको $15,000 का एक मिसाइल इस्तेमाल करना। जी जी जी। अब इंडिया ने ये किया, रशिया ने कहा कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को 3 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ाओ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये इंसान को समझने वाली बात है। इसमें ये जो है न्यूज के मामले में वन शुड यानी कि ऑनेस्ट जो प्रैक्टिकल इसमें जो है ग्राउंड रियलिटीज है इनको कवर करने की जरूरत है। वन शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, शुड नॉट बी देयर। बिल्कुल, खबरें देने में जज्बात ना हो और बात ग्राउंड की जो हकीकत है वही बतानी चाहिए। इसमें भारत के जो गोदी मीडिया उसने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। अच्छा, क्या सरकार की पॉलिसी में कुछ तब्दीली लग रही है? ब्रिक्स में भारत सरकार की पॉलिसी में कोई तब्दीली लगती नजर आ रही है? हाँ, देखिए वो जमाना गया है कि ये जब ट्रंप आया कुछ चीजें जो है उसने क्लियर कर किया। यू मे लाइक हिम और डिसलाइक हिम, उसकी कुछ पॉलिसीज जो है वो प्रो अमेरिकन है। उसमें वो वो कहता है इसमें अपना अलाई भी है, अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा मैं इनके खिलाफ भी एक्शन करूंगा। दैट वी हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ। ब्रिक्स में आप देखिए एक और न्यूज आई थी, रिक, रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना और रशिया कहता है इसको रिवाइव करने के लिए। आज इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया, हमें इसमें ज्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि अभी इस पर हम सोच कर सकते हैं। उसने पहले ही वार्निंग दी है, उनके वो डिपार्टमेंट जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने भी दिया, जो भी नेट यूरोपियन कंट्रीज ने अब ये स्टेटमेंट दिया। पहले ट्रंप ने कहा जो पैरेलल करेंसी जो ब्रिक्स का जो एक फॉर्मूला था, जो वो एजेंडा था कि वो डॉलर के मुकाबले में आपस में ट्रेड करेंगे, क्योंकि बड़ी कंट्रीज थी उसमें इन्वॉल्व और उनका ट्रेड जो था 35 to 40% दुनिया का ट्रेड था। इंडिया था, चाइना था, रशिया था, ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था, सऊदी अरेबिया था, यूएई था। तो सारा उन्होंने कहा जो भी करेगा उसके खिलाफ हम सैंक्शन लगाएंगे। उसके अलावा अब नाटो और यूरोपियन यूनियन ने कहा जो भी रशिया के साथ किसी किस्म का ट्रेड करेगा हम उसके खिलाफ भी सैंक्शन लगाएंगे। अब थिंग्स हैव बिकम क्लियर, आइदर यू शुड बी ऑन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या इस साइड। ये नहीं चलेगा आप ब्रिक्स में भी रहोगे, रिक में भी रहोगे, वहां भी रहोगे, फिर क्वाड में भी रहोगे। अब वो मुतनाज़ा ये नहीं है। वो पहली हुकूमत जो थी वो देती थी कनेक्शन, यानी कंसेशन देती थी, अरे रहे वहां पर रहे। अब इनको या हमारे आइदर माई वे और हाईवे जो ये अच्छा, एक मुख्तसर सा जवाब चाहिए, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। ब्रिक्स
भारत के लीडरशिप में, क्योंकि चेयरपर्सन भारत बनने वाला है अगले साल में, ब्रिक्स मजबूत होगा या कमजोर होगा? कमजोर कमजोर। हाँ, ये कमजोर पहले होगा। ही इसको जो है, आप देखिए ये जो मीटिंग हुई रिसेंटली, जो ब्रिक्स की मीटिंग में हुई, चाइना वाला नहीं आया, रशियन नहीं आया, इजिप्शियन नहीं आया, बहुत सारे नहीं आए, सिर्फ इंडिया ही वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़े कंट्रीज में वही था। जी जी जी। तो ब्राजील चूंकि होस्ट था, तो बहुत सारे कंट्रीज के नहीं आए जो मैटर कर रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन ऐसी हालत होने वाली है जैसे छोटे लेवल पर हमारे इलाके में सार्क जो दफन हो गया तकरीबन, और इसी तरह से शायद ये ब्रिक्स भी ऐसा ही हो जाए, भारत के लीडरशिप हो। जी जी जी। तो ग्रेजुअली ये खाने वाला है, इसमें नहीं, चूंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स के साथ रहेगा किसी भी तरीके से रहेगा, हम उसको एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। जी 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 जी। और ट्रम्प नहीं चाहते कि अमेरिका के खिलाफ कोई ग्रुप मजबूत हो। या मेरे ब्लॉक में रहो, हाँ, दूसरे ब्लॉक में मैं नहीं दूंगा। शेख मंसूर साहब, आपने बहुत ही अहम बातें आज बताई। आपने कहा कि इजराइल फिर से ईरान से जंग नहीं लड़ेगा। आपने यह भी कहा कि अरब मुल्कों ने सीरिया को इजराइल के हाथों में प्लेट में रख करके दे दिया। आपने ये भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक हैं, कभी कभी इख्तलाफ दिखाते हैं तो वो महज दिखावा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंसूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इतने लंबे तजुर्बात की रोशनी में ही आदमी इस किस्म की बात कर सकता है, और शेख मंसूर साहब बहुत अरसे तक इस पूरे इलाके को बहुत नजदीक से देखा है और मुसलसल खबरों को फॉलो कर रहे हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।